أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا غیب کے جو خبریں رسولوں کو دی جاتی ہیں اس پر گزشتہ کئی جمعوں سے میں مختلف زاویے سے اپنا نقطہ نظر بیان کرتا آیا ہوں۔ آج بھی ایک نئے نقطہ نظر سے یہ چیز پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بنیادی سوال ہم کون ہیں، ہمارا آغاز اور انجام کیا ہے، ایک ایسا فطرتی سوال ہے کہ جس کو کبھی بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب ہم اس چیز پر یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور مذہب سے میری اس وقت مراد قرآن ہے، وہ الہامی تعلیم جو غیب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھی۔ ہم اگر سائنس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سوال بھی ہمیشہ سے اہل علم لوگوں کے سامنے رہا ہے، وہ اس پہ تحقیق کرتے رہے ہیں اور نئی سے نئی تحقیقات سے گہرے مضامین سامنے آتے ہیں۔ ہم مثلاً دیکھتے ہیں کہ 1609 میں جب پہلی دفعہ گیلیلیو نے دوربین بنائی تو اس نے وہ چیزیں دور کی اس کے ذریعے سے دیکھیں جو ہماری آنکھ بغیر دوربین کے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بہت بڑی دریافت تھی، اور یہی چیز آگے نیوٹن نے کائنات کا مطالعہ کے لیے استعمال کی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے جب انسان نے خلا میں بھی جانا شروع کر دیا تو وہاں پر ہبل نام کی ایک ٹیلیسکوپ بھیجی گئی۔ اس نے ہمارے علم میں بہت اضافہ کیا اور ہمیں کائنات کو ایک اور نئے نقطہ نظر سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ یہاں پر مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہبل ٹیلیسکوپ ہے جو غالباً زمین سے 570 کلومیٹر کے فاصلے پر گردش کر رہی ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ ویزیبل اسپیکٹرم کو دیکھ سکتی ہے۔
बहुत से अहबाब शायद इस चीज़ को ना जानते हों, लेकिन जो वो शुआएं जिनको हमारी आंख देख सकती है उसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, वरना इससे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत कम एनर्जी की वेव्स कायनात में मौजूद हैं। फिर हम ये देखते हैं कि 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में भेजी गई, और ये इस वक्त ज़मीन से करीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर के फासले पर गर्दिश कर रही है। और इसकी खूबी ये है कि ये इंफ्रारेड जो रेडिएशन है, शुआएं हैं, उनको ये डिटेक्ट करती है, उनको रीड कर लेती है। तो ये इस ज़माने की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे मकसद ये है कि हम दूर के सितारों को देख सकें, उनको स्टडी कर सकें, कायनात की तख्लीक के बारे में हमारा इल्म और गहरा हो, हम जिंदगी के आगाज़ के बारे में हमें मालूमात मिले, कायनात की एवोल्यूशन कैसे हुई, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उसके बारे में हमें और गहरे अलूम मिल सकें। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो इंसान ने अपने इक्तसाबी इल्म से हासिल किया है। लेकिन इसके साथ साथ इल्मी दुनिया में इसके बारे में, यानी जो हम इल्मी तरक्की कर रहे हैं और लॉ ऑफ फिज़िक्स, ख़ास तौर पर जो एस्ट्रोफिज़िक्स है, इसके साथ साथ जो साहिब इल्म लोग हैं इस मैदान के, वो क्या कहते हैं, उनमें से मैं एक शख्स का बयान आपके सामने रखता हूँ, जो अभी चंद साल पहले दिया गया है। वो कहते हैं कि क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि कायनात का आगाज़ 13.7 बिलियन साल पहले एक बिग बैंग से हुआ, तो उस पर वो तबसरा करते हैं कि द बिग बैंग did not need God to start universe. It could have popped out into the existence 3.7 billion years ago without any divine help. यहाँ से देखिए कि वो ये कहते हैं कि लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो उन्हीं के तहत ये कायनात जो है ज़हूर में आई है, और इसके लिए किसी डिवाइन हेल्प की ज़रूरत नहीं। अब हम मज़हब में देखें तो वहाँ पर गैब की खबर ये दी जाती है कि हमने कायनात को क्रिएट किया फ्रॉम नथिंग, यानी अदम से हम वजूद में लाए, यानी अल्लाह ताला अपनी तरफ से ये कहता है। मसलन कुरान करीम में आता है, बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, कि हम ज़मीनों आसमान का आगाज़ करते हैं, और जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो हम कहते हैं कि हो जा, और वो होना शुरू हो जाता है। ये वो चीज़ जिसके बारे में जीन साहब का मैंने बयान पेश किया है, वो आगे चल के इसके बारे में कहते हैं कि हमें लॉज ऑफ फिजिक्स पर ही ठहर जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सवाल उठाएंगे कि किसने ये कवानीन बनाए, तो हम ये सवाल उस पर उठाएंगे कि फिर
وہ جو ایک آپ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ ایک ڈیوائن سپارک سے اس کا آغاز ہوا ہے، جس کو ہم کن کہتے ہیں، جس کی ابھی ایک آیت بھی آپ کے سامنے کی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ڈیوائن سپارک کو پیدا کرنے والا، اس کا آغاز کس نے کیا ہے، اور پھر یہ کہ وہ ایک ہے، دو ہیں یا زیادہ ہیں، تو یہ بحث میں پڑ جائیں گے تو ایک نہ ختم ہونے والا بحث کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب ایک نقطہ نظر سے اس بات میں وزن بھی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک قرآنی علم سے ایک ایسا علم ہے جسے الہام کا علم میں کہتا ہوں۔ اس وہابی علم سے ہمیں بعض ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا، کہ وہ ایک ہے، وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے، کہ علمی رنگ میں ثبوت مہیا کرتی ہے۔ میں اب اس کی دو مثالیں دیتا ہوں یہاں پر۔ کائنات کے بارے میں انسانی علم ہمیشہ سے یہی سمجھتا آیا ہے کہ یہ کائنات جو ستاروں سیاروں سے بھری پڑی ہے، اس کی مثال ایک جنگل کی طرح ہے۔ جنگل میں درخت اگتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو کر مرجھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس دوران نئے درخت اگاتے ہیں۔ تو جنگل بحیثیت جنگل قائم رہتا ہے، اس میں درخت پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کائنات، اس میں ستارے سیارے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کائنات مجموعی لحاظ سے برقرار رہتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی صورت بیان کی جا رہی ہے کہ کائنات ساکن ہے، کھڑی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ اور یہ خیال 1917 تک آئنسٹائن کا بھی تھا، جو کہ فزکس کی دنیا کی ایک بڑی نامور شخصیت ہے، اور اس نے اس زمانے میں ایک اسٹیٹک یونیورس کا کانسیپٹ پیش کیا۔ اس دور کے دیگر صاحب علم لوگوں نے بعض مشاہدات، تجربات کی روح سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ کائنات ساکن نہیں، بلکہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک سائنٹسٹ رشیا کے الیگزینڈر فرائڈمین تھے، جنہوں نے 1922 میں آئنسٹائن کو اس چیز کا بتا دیا تھا کہ میری تحقیق کے یہ رزلٹ ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن آئنسٹائن نے اس کو ماننے سے ایک رنگ میں انکار کر دیا۔ پھر ایک بیلجیم کے سائنٹسٹ تھے جارج لمیتران، مجھے ان کا نام صحیح طرح یا تلفظ صحیح یاد نہیں ہے یا علم نہیں ہے۔ انہوں نے بھی، وہ بھی آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی تھیوری پر اسٹڈی کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی تحقیق کی، اور انہوں نے بھی یہی رزلٹ نکالا کہ کائنات تو پھیل رہی ہے۔ آئنسٹائن کی مساوات جو اس نے خود اسٹیبلش کی ہیں، انہی کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اور اس زمانے میں 1929 میں ایک بہت بڑی ان علماء کی کانفرنس ہوئی تھی، اور جس میں یہ جارج شامل تو نہیں تھے، لیکن ان کو شوق تھا کہ وہ آئنسٹائن کو ملیں اور اس کے سامنے
یہ چیزیں رکھیں کہ اس آئنسٹائن کی ہی پیش کردہ نظریات ایکویشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور آئنسٹائن نے اس کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیا، اور جب ان کی ڈسکشن ہوئی اس نے یہ سارا بتایا، تو آئنسٹائن نے اس کو جواب دیا کہ دلائل کے لحاظ سے تمہارے دلائل بڑے مضبوط ہیں، لیکن مجھے بڑے مکروہ لگتے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی اس نے کائنات کے پھیلنے کا انکار کیا۔ اس کے بعد ہبل کا اسی زمانے میں اس نے بھی تحقیق کی کہ ستاروں کی روشنی میں جو ریڈ شفٹ ہو رہی ہے یہ بھی کائنات کے پھیلنے کی سگنلز دے رہی ہے۔ تو 1931 میں جا کے آئنسٹائن نے اپنا یہ نظریہ چینج کیا۔ اس ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی آج سے قریباً 90 سال پہلے تک یہی اپروچ تھی کہ کائنات ساکن ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں قرآن کی طرف، یعنی غیب کے علم کی طرف، جو کہ الہام کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 1500 سال قبل نازل ہونے والا یہ الہامی کلام ہمیں کائنات کے پھیلنے کی خبر دے رہا ہے۔ قرآن کریم کی غالباً سورۃ زاریات میں آتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ اب کس وجہ سے ہم 1500 سال پہلے اس الہامی خبر کا انکار کریں؟ بڑی سچی خبر تھی جس کو اس زمانے کی تحقیقات نے آج سے قریباً کہہ لیں کہ 100 سال پہلے ثابت کیا۔ تو ثابت یہی کیا کہ وہ جو الہامی خبر دی گئی تھی وہ سچی تھی۔ تو ہم الہام کو مانتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم خالق کو بھی مانتے ہیں، اور ہم یہ جو بیان آپ کا ایک صاحب علم جو آسٹرو فزکس کے ماہر ہیں ان کا دیا تھا، ہم ان کی اس بات کو کیوں مان لیں کہ ہم صرف لاز آف فزکس کے اوپر انحصار کریں اور اس کے پیچھے کہ کون ان لاز کو قائم کرنے والا ہے ان کو نہ مانیں۔ اس پر بھی میں قرآن کی ہی ایک آیت پیش کرتا ہوں جو اس کا جواب دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق کل شیء ثم ہدا، اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ان کے لیے قوانین مرتب کیے، ان کو ڈائریکشنز دے دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ رول آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ لاز آف فزکس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن الہامی خبر نے جواب دے دیا اور بتایا کہ وہی خدا ہے جو یہ سب قوانین مرتب کرتا ہے، اسی کے ڈیزائن پر، سب بنائے گئے ڈیزائن پر سب ستارے، سیارے، کہکشائیں اور انسان، جانور، ہر چیز تخلیق اس کے ڈیزائن کے مطابق کام کرتی ہے۔ اب ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کا نہیں پتہ چلتا، اور پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ایک خدا تھا یا زیادہ تھے، اور پھر یہ کہ خدا کو کس نے تخلیق کیا۔ تو سب سے پہلے کائنات کے آغاز کے اوپر ایک مثال دیتا ہوں کہ سائنس کی دنیا میں جو چیز تھی وہ آپ کے سامنے مختصر پیش کر دی۔
اب ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں جو 10 جولائی 1885 کو ہوا، جس میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام یہ لکھتے ہیں، میں ان کی تحریر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، یہ سرما چشم آریہ میں ہے: ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ بعض احکام قضاء و قدر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں کہ آئندہ زمانہ میں ایسا ہوگا، پھر اس کو دستخط کرانے کے لیے خداوند قادر مطلق جل شانہ کے سامنے پیش کیا۔ پھر بریکٹ میں آپ نے لکھا ہے: اور یاد رکھنا چاہیے کہ مکاشفات اور رویا صالح میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات جمالیہ یا جلالیہ الہیہ انسان کی شکل پر متمثل ہو کر صاحب کشف کو نظر آ جاتے ہیں، اور مجازی طور پر وہ یہی خیال کرتا ہے کہ وہی خداوند قادر مطلق ہے، اور یہ امر ارباب کشوف میں شائع اور متعارف اور معلوم الحقیقت ہے، جس سے کوئی صاحب کشف انکار نہیں کر سکتا۔ غرض وہی صفات جمالی جو بعالم کشف قوت متخیلہ کے آگے ایسی دکھلائی دی تھی جو خداوند قادر مطلق ہے، اس ذات بے چوں اور بے چگوں کے آگے وہ کتاب قضاء و قدر پیش کی گئی، اور اس نے جو ایک حاکم کی شکل پر متمثل تھا، اپنے قلم کو سرخی کی دوات میں ڈبو کر اول اس سرخی کو اس عاجز کی طرف چھڑکا، اور بقیہ سرخی کا جو قلم کے منہ میں رہ گیا تھا، اس نے اس کتاب پر دستخط کر دیے، اور ساتھ ہی وہ حالت کشفیہ دور ہو گئی، اور آنکھ کھول کر جب خارج میں دیکھا تو کئی قطرات سرخی تازہ بتازہ کپڑوں پر پڑے۔ چنانچہ ایک صاحب عبداللہ نام، جو سنور ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے، اس وقت اس عاجز کے پاس نزدیک ہو کر بیٹھے تھے۔ 2 یا 3 قطرہ سرخی کے ان کی ٹوپی پر بھی پڑے، بس وہ سرخی جو ایک امر کشفی تھا وجود خارجی پکڑ کر نظر آ گئی۔ اب یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کیا ہے، جہاں سے سرخ سیاہی کے قطرے عدم سے وجود میں آ گئے، تو یہاں پر خدا تعالیٰ نے وہ کہ میں عدم سے وجود میں لاتا ہوں، اس کا ایک نمونہ سامنے رکھ دیا۔ کائنات بھی اسی طرح عدم سے وجود میں آئی ہے، تو ہم الہام کو مانتے ہیں، اور اس قسم کے واقعات کی مثالیں کئی ملتی ہیں، بس ان کا کیوں کر انکار کیا جائے؟ تو اس طرح کے بہت سے واقعات قرآن سے ملتے ہیں، فطرت انسانیہ میں ملتے ہیں، اور ہماری تاریخ میں ملتے ہیں، جو خالق کی ہستی کا ثبوت مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے، میں خالق ہوں، میں اپنے رسولوں پر اس غیب کو بتاتا ہوں، تو اس کا یہ کھلا ثبوت ہمارے سامنے ہے کہ 1500 سال پہلے، جب کہ انسان کی سوچ بھی نہیں یہ تھی کہ کائنات پھیل رہی ہوگی، غیب کی یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، جو آج کے زمانے میں آ کر اس کی سچائی کھل گئی۔ تو ہم
اس باقی کلام پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس ہستی کو یعنی خالق کو مانتے ہیں جو اسی کلام کا نازل کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ اکبر۔